रोशन सितारे प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शाजिया कियानी। और आज मैं जिस रोशन सितारे के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूं वो है स्पेशल असाइनमेंट एडिटर, तज्जियाकार, कॉलमिस्ट, असास न्यूज़पेपर से हुस्ना खटक। चलिए आज हुस्ना खटक से बात करते हैं, वो अपनी जिंदगी में इस मकाम तक किस तरह से पहुंची और क्या स्ट्रगल किए उन्होंने इस मकाम तक पहुंचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आई हैं और मेरी ज़िंदगी के बारे में मुझसे पूछना चाहती हैं कि मैंने किस तरह स्ट्रगल की है और मैंने किस तरह काम किया है और मैं किस तरह मीडिया में आई हूँ। तो बात दरअसल ये है कि मीडिया से पहले मैं एक एज आ प्रिंसिपल 5 साल मैंने जॉब की थी किसी स्कूल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ही। तो मेरा कोई इरादा नहीं था मीडिया में आने का, लेकिन बस शायद वक्त और हालात इस तरह थे कि मुझे नहीं पता चला कि मैं किस सिमत आई हूँ। हुस्ना, जिस तरह से आपने बोला कि आप हादसाती तौर पर मीडिया की फील्ड में आई और एज ए हेडमिस्ट्रेस काम किया लाइफ में स्टार्ट, यानी कि आपने हेडमिस्ट्रेस से किया, ये हादसा कैसे पेश आया, कुछ हमें बताना पसंद करेंगे? एक्चुअली मैं जो है घर में बच्चों को ट्यूशन्स देती थी और मुझे अपनी पढ़ाई पर इतनी कमांड थी कि जिस बच्ची के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है और वो बच्चा जो है तकरीबन इंग्लिश के पेपर में इतना नील क्यों आई है, यही क्वेश्चन करने में जब स्कूल गई तो मैंने कहा आप मुझे पेपर्स दिखाएं, कि क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इस बच्ची को जिस तरह पढ़ाया है वो उस पर डेफिनेटली उसके 75% मार्क्स आने थे, लेकिन उस बच्ची को फेल किया गया। क्योंकि और जब मैंने उसकी कॉपी मंगवाई, जब मैंने उसको चेक किया तो वाकई उसे फेल किया गया था। क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि हमारा स्टूडेंट्स किस लेवल पर है। तो जब उनका जो प्रिंसिपल थे वो माशाल्लाह अल्लाह उन्हें हयात वाली जिंदगी दे, और वो मेजर थे रिटायर्ड फौज के, उनका स्कूल था। उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करती हैं? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करती, लेकिन बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह जरूर देती हूँ, लेकिन जो आपकी स्कूल की हालत है, ये स्कूल की हालत अगर इसी तरह रही तो कोई बच्चा आपके पास नहीं रहेगा। क्योंकि अगर टीचर्स अगर अपनी दुश्मनी बच्चों से एनुअल एग्जाम में निकालती हैं तो ये इस तरह नहीं चलता। बच्चा एक टीचर हमेशा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा एज में, लेकिन वो एक माँ का रुतबा रखता है, पेरेंट्स का रुतबा रखता है। यानी हमारे मजहब में उसे माँ बाप कहते हैं, और माँ बाप कभी भी बदले नहीं लेते अपने बच्चों के साथ। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे ये ऑफर दी कि आप ऐसा करें, आप मेरे स्कूल में एज अ प्रिंसिपल यहाँ आ जाएं। तो मैं तो कुछ शशोपन में मुब्तला हो गई। मैं तो आई थी कंप्लेन करने के लिए, इन्होंने मुझे जॉब की ऑफर दे दी। तो मैंने कहा मैं पहले घर में बात करूंगी तो फिर मैं आपके पास आऊंगी। घर में बात करी तो घर वालों ने कहा ठीक है, आप एज अ प्रिंसिपल आप जॉब करना चाहती हैं तो कर लें। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि माशाल्लाह अल्लाह का ही साथ था। वो स्कूल दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर गया। और जो सर थे मेजर साहब, उन्होंने काफी जो है मुझे अपने बेटे की तरह रखा। और उसमें जो एक पोर्शन स्कूल था वो मैंने 4th फ्लोर पोर्शन स्कूल बना दिया था, उसमें एकेडमी भी बना रही थी। वो जो अपनी पेंशन से वो स्कूल डेवलप कर रहे थे, मैंने उनको बहुत ज्यादा आगे मतलब बिजनेस दिया। बिजनेस देने का मकसद ये नहीं कि पैसे देना, मैंने अपने बच्चों को वहां पर जो मेरे 300 बच्चे थे, मैंने उनको इस तरह तालीम दी, और खासकर लड़कियों को, कि मैंने उनको ये बताया कि आप में चलना इस तरह है कि आपको जब चले तो आपको पता चले कि एक लड़की जा रही है या एक खातून जा रही है जिसे अपनी इज्जत और अपनी वकार का पूरा पूरा ख्याल हो। तो मैंने उनकी तरबियत बड़ी अपने लिहाज से बहुत अच्छी करी। और इसी तरह देखा देखी उन्होंने जितने बच्चे, उनके जाहिर है तरबियत अच्छी होती है तो देखा देखी लोग और बच्चे भी आने लगे। तो मेरा पहला उसूल ये है, तनख्वाह एक तो प्राइवेट स्कूल में जब भी आप बात करते हैं टीचर्स की, तो टीचर्स कहती हैं हम इतना ही पढ़ाएंगे जितना हमें सैलरी मिलती है। मेरा अक्सर ऑब्जेक्शन उनको होता था कि दीदी जब आप यहाँ आई हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि जितनी तनख्वाह पे आप एग्रीमेंट पे साइन कर रही हैं, आपने काम पूरा करना है, चाहे तनख्वाह आपको 1500 ही क्यों ना मिले, आपने काम वो करना है जो एक अच्छा टीचर करता है। लेकिन हमारी सैलरी पैकेज भी अच्छे थे
اور ہماری ٹیچرز بھی اچھی تھی اور میری پوری کوشش تھی کہ میں جب تک یہاں ہوں کم از کم مجھے نیند صحیح آئے. میں یہ سوچوں کہ میں نے اگر کوئی تربیت دی ہے پہلے ٹیچرز کو دی پھر اسٹوڈنٹس کو دی, روزانہ کلاس لیتی تھی ان کی, کم از کم مجھے سکون ہو کہ یہ بچے آگے چل کر معاشرے کے لیے فائدے مند ہوں, نہ کہ ایسے بچے ہوں جنہیں برداشت کرنا پڑتا ہو پیرنٹس کو. حسنا, یہ تو آپ کا پہلا حادثہ تھا جو آپ کو ہیڈ مسٹریس کی صورت میں لے کے آیا. میڈیا کی فیلڈ میں آنے کے لیے یہ آپ کا سیکنڈ جو حادثہ پیش آیا, تو یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ ایک راستے پہ چلتے چلتے بندہ بور ہو جاتا ہے. تو میری ایک دوست تھی, انہوں نے کہا کہ ایک میڈیا سیل ہے, اس میں جو ہے کیا بولتے ہیں میڈیا کوآرڈینیٹر کی ضرورت ہے. تو میں نے جسٹ اپلائی کیا تو وہاں پہ بھی سلیکشن ہو گئی. لیکن یقین کریں جب انہوں نے مجھ سے کوشچنس کیے سیاست کے بارے میں, جب میں آئی فیلڈ میں, بخدا میں کہہ سکتی ہوں کہ وہاں پہ مجھے سیاست کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس ہوا, سیاست کے بارے میں پتا چلا اور حالات کے بارے میں پتا چلا, ملک میں کیا چل رہا ہے یہ پتا چلا, کیونکہ میری بالکل فیلڈ چینج تھی. میں ایجوکیشن سے ڈائریکٹ ایز اے جرنلسٹ آئی تھی, اور جرنلسٹ کی جو آنکھ ہوتی ہے نا وہ صرف ایک آنکھ نہیں ہوتی ہے, وہ 10 آنکھیں رکھتا ہے. تو جب وہ بیٹھا ہوتا ہے تو بات کر رہا ہوتا ہے, بے شک وہ جب جہاں بیٹھا ہے وہ بات کر رہا ہے, لیکن وہ ارد گرد کے ماحول سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا. اس لیے چینج لائف تھی میری, لیکن مجھے اچھا لگا. اور ابھی تک جو میں چل رہی ہوں میڈیا میں, تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری اندر کی ایک خواہش تھی کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا تھا. رپورٹنگ تو ایک الگ فیلڈ ہے, صحافت سے ہٹ کر جو آپ نے کالم نگاری کی طرف آئی. کالم نگاری میں آپ یہ آپ کی خداداد صلاحیت ہے یا پھر یہ اس کے لیے آپ نے کئی استادوں سے سیکھا کالم نگاری کیسے کی جاتی ہے, اور ایک اپنے مائنڈ کا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹیڈ ہے, کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ بات اصل یہ ہے کہ صحافت واقعی بالکل الگ ہے, اور کالم لکھنا, وہ کالم ایسے کالم لکھنا جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کہ یہ میری دل کی آواز ہوتی ہے, اور میں کئی لوگوں کو پڑھ بھی چکی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک میرے لکھنے کی بات ہے تو میں وہ چیز لکھتی ہوں, اور آسان اور سلیس اردو میں, جو اگر تشریح کے طور پہ دیکھا جائے کہ ایک عام انسان بھی پڑھ سکتا ہے اور اسے سمجھ آتی ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. کیونکہ معاشرے میں ہم ان حقائق پر سب کو پتا ہوتا ہے, جو میں لکھ رہی ہوں سب کو پتا ہوتا ہے, کوئی بول سکتا ہے کوئی نہیں بول سکتا, میں ان کی آواز بن جاتی ہوں. لیکن میں ہمیشہ وہی چیز لکھتی ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے, میں اسے محسوس کر رہی ہوتی ہوں, اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز یہاں بہتر نہیں ہے, اور میں اپنے جذبات کو اپنے کاغذ پر لکھ کر اپنی ایک ایسی زبان دیتی ہوں جہاں جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس زبان کو سمجھتا ہے اور اس کو آگے بیان کرتا ہے. کالم کا مقصد یہی ہے کہ آپ کسی کے دماغ کو مزید بڑھائیں, اپنی باتیں آگے تک پہنچائیں, تاکہ اگر کسی کی آواز وہیں دبی ہوئی ہے تو ہم اس کی آواز بن کر ڈیٹیل سے کسی کو یہ بات بتا سکیں کہ معاشرے میں یہ چیز بہتر نہیں ہو رہی ہے, اس پر توجہ دی جائے. حسنا, جب آپ نے کالم نگاری کا آغاز کیا تھا اس وقت درپیش جو مسائل اور مشکلات تھیں اس کا, اور 2023 میں اب جو کالم نگاری میں مشکلات اور مسائل ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سچائی جو ہوتی ہے نا وہ بہت کڑوی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو سمجھ آتی ہے, وہ سمجھتے ہیں, ریلائز کر لیتے ہیں اور ان کو برا نہیں لگتا, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کی دنیا سے ہٹ کر ایک ایسی خلائی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں جہاں صرف جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ان کو نظر آتا. اور جب ان کو سچائی دکھائی جاتی ہے, جب انہیں آئینہ دکھایا جاتا ہے, تو ڈائریکٹ کال کر کے بولتے ہیں کہ یہ کم از کم آپ نے اس طرح رکھ کر یہ بات کیوں کی. تو جناب ایک جرنلسٹ جو ہے, ایک کالمسٹ ہے, وہ ایک تو جب ایک جس طرح فوجی آتا ہے نا جنگ کے میدان میں, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے شہادت لینی ہے یا غازی بننا ہے. اور اسی طرح ایک اچھا جرنلسٹ بھی جو ہے وہ جب اپنی زبان صحیح اور قلم کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ کیا ہوگا, میرے اس لکھنے کے بعد کیا ہونا ہے. اسے جو لکھنا ہے اس نے لکھنا ہے,
کیونکہ چاہے وہ کسی کے لیے سکون ہو یا کسی کے لیے عذاب ہو. سکون ان کے لیے ہوتا ہے جو سچ سننا چاہتے ہیں, جو سچے ہوتے ہیں. عذاب ان کے لیے ہوتا ہے جو جھوٹ پر چل رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے بات کہ آخر یہ بات کیوں کہی گئی. لیکن میں بڑے فخر سے اپنے اساس کے ادارے کو کہتی ہوں, میرے جو آنرز ہیں شیخ افتخار عادل سے شیخ سروش عادل, میں کہتی ہوں کہ اگر ایسے لوگ جو ہمارے اس طرح آرگنائزیشن کے آنر ہوں, جو اپنے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان سے اس طرح پیار سے بات کرتے ہیں, انہیں کام کرنے دیتے ہیں, انہیں یہ کبھی بھی نہیں روکتے ٹوکتے کہ تم یہ کام نہ کرو, تم یہ کام نہیں کرو. مجھے لگتا ہے کہ چپڑ چھایا اگر مضبوط ہونا ایک جرنلسٹ کی, ایک درخت کی چھایا بہت مضبوط ہو نا, تو پھر میرے خیال سے نیچے بیٹھا ہوا مسافر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سکون محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے جتنی دیر میں بیٹھا ہوا ہوں کیوں نہ اس کی ٹھنڈی چھاؤں لے لوں. تو وہ جو میرے آنرز ہیں, میں ان کو فخر ہے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے پر. انہوں نے مجھے, میں کیا تھی, انہوں نے مجھے کیا بنا دیا, انہوں نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ اسلام آباد پنڈی میں ایک نام میرا ہے اور لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری پہچان, میرا ادارہ, میرا اساس ہے. 2023 میں آپ نے کالم نگاری کے ذریعے جو مسائل ہیں, جو لوگوں کو درپیش مسائل ہیں, انہیں اجاگر کیا اور سچائی سامنے لانے پر آپ کو کیا کیا مشکلات درپیش آئیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ادارے نے آپ کا کس طرح سے ساتھ دیا؟ ایک صحافی اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب اس کا ادارہ, جس ادارے میں وہ کام کرتا ہے, وہ اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. تب ہی ایک صحافی ایک مضبوط ستون کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا جو باس ہے وہ میرا ساتھ دیتا ہے اور اس ادارے کی کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے سچ کا ساتھ دیتا ہے. جو چیز معاشرے میں ہو رہی ہے اس کو اپنے اخباری لحاظ سے دیکھا جائے تو کبھی بھی کسی رپورٹر کو اور کسی بھی جو ہے ہمارے کیمرہ مین کو نہیں روکا انہوں نے کہ تم سچائی بیان نہیں کرو. وہ کہتے ہیں اخبار ہم نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم سچ کی آواز لوگوں تک پہنچائے اور اساس ہر جگہ پہنچے جہاں لوگوں کی آواز بنے. اور یہی بات ہے جسے مجھے اتنی تقویت ملی ہے کہ میں نے کبھی بھی سچائی سے پیچھے نہیں ہٹی, کیونکہ اس ادارے نے ہمیشہ ایک بیک دیا ہے ہر صحافی کو. جب سے یہ ادارہ بنا ہے تب سے یہ ادارے نے سچائی ہی کا ساتھ دیا ہے, اور میں جب سے آئی ہوں مجھے کبھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی, کسی چیز سے نہیں روکا گیا کہ آپ نے آخر یہ اس کے بارے میں ایسا کیوں لکھا, یہ بات ایسی کیوں لکھی. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو میں لکھ لیتی ہوں ظاہر ان کے پاس یہ بات جاتی ہے, وہ فیس کرتے ہوں گے, کیونکہ ایک سچائی ایک اخبار میں لکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور جو ہم لکھتے ہیں تو ظاہر ادارے پر بھی تھوڑا اثر پڑتا ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے ادارے کے مالکان کا یہ جذبہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہم نے اخبار چلایا ہے اس میں سچائی ہی دکھائی دی جائے اور لوگوں کے ساتھ ان کی آواز بن کر عوام قومی اسمبلی تک جائے, لوگوں تک جائے, اعلیٰ اداروں تک جائے, تاکہ ان کی مشکلات کم ہوں. حسنہ, کالم نگاری میں آپ کسی مخصوص طبقے کو فوکس کرتی ہیں؟ یہ میرا ان لوگوں کے لیے سوال ہے جو اخبارات اور کالم نگاری سے دور ہیں. کالم نگار کبھی بھی مخصوص طبقے کو نہیں دیکھتا, کبھی بھی کوئی خاص چیز پر پہلو پہ نظر نہیں رکھتا. وہ معاشرے میں ہونے والی ہر برائی پر اور ہر اچھائی پر آواز اٹھاتا ہے, اچھائی بتاتا ہے, برائی ظاہر کرتا ہے. میں نے ہمیشہ سے ایجوکیشن کے بارے میں بات کی, میں نے آج کل جو خواتین جو طلاقیں عام ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بات کری, میں نے معاشرے کی بگاڑ کے بارے میں بات کری, فیملی سسٹم کو علیحدہ ہوتے ہوئے کے بارے میں بات کری کہ عورتیں جیسی شادی کر لیتی ہیں وہ بالکل الگ رہنا چاہتی ہیں, اور الگ رہ کر جو نسل وہ دے رہی ہیں وہ بالکل بگڑی ہوئی نسل دے رہی ہیں. یہ جو سسٹم ہے ہمارے معاشرے کا, یہ جو ابھی جو تاریخ پہلو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے. اس طرح
ہم اس معاشرے سے تعلق نہیں رکھتے, ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے, جہاں طلاقیں نہیں ہوتی, جہاں برداشت ہوتی ہے, جہاں صبر ہوتی ہے, جہاں وفاداریاں ہوتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل چینج ہو گیا ہے. نہ تعلیم اچھی ہے, نہ مسیحا اچھے ہیں, نہ ریلیشن شپ اچھی ہے. ہر بندہ اپنی جگاڑ پہ لگا ہوا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ اس کو جتنا لوٹا جا سکتا ہے لوٹ لوں. ایون ہسبینڈ وائف کو لوٹتا ہے. گھر میں جو ہے بیوی اگر کما رہی ہے تو ہسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ کسی طرح یہ میرے پاس سب کچھ آئے, اور بیوی چاہتی ہے کہ یہ سب کچھ اپنے بہن بھائیوں سے اگر ہسبینڈ اچھا کما رہا ہے تو اس سب سے الگ ہو کر یہ بالکل میرا غلام بن جائے. یہ کیا کون سی طریقہ ہے؟ یہ اپنے بھائی کے بارے میں سوچتی ہے کہ کم از کم یہ میری ماں کی خدمت کرے بھابھی, اور خود اپنے لیے ایک اچھا گھر اکیلا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. مجھے یہ عورت کے دو پہلو ہمیشہ سے برے لگے ہیں. پتہ نہیں کیا چاہتی ہے, کیا ہے کہ آخر مرد کو تو کبھی اللہ نے غلام بنایا ہی نہیں ہے. عورت کو ہمیشہ گھر کی ملکہ اور مرد کو باہر کا بادشاہ بنایا ہے. اگر اس چیز پر اگر فوکس کر کے چلیں, اور کون اپنے والدین کو پھینکتا ہے؟ جب وہ اپنے والدین کو نہیں پھینک سکتی ہے تو وہ بھی تو مرد ہے, وہ اپنے والدین سے کیسے جدا ہوگا؟ سارے مسئلہ ہمارے جو ہے نا سوچیں ہیں بدل گئی ہیں, ہمارے بچے خراب ہو گئے ہیں. لڑکیاں اتنی بے حیا ہو گئی ہیں جو 12 سال سے لے کے سٹارٹ ہوتی ہیں, یعنی کہ ان پہ وہ چیزیں آیا ہوئی جو 12 سال میں نہیں ہونا چاہیے تھی, وہ جو 22 سال میں آنی چاہیے ان بچیوں میں 12 سال میں آ گئی. یعنی کہ کوئی معصومیت نہیں رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ رہا کہ ہم اس معاشرے کی جگہ, ہمارا یہ جو ہے نا پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا جس طرح اب معاشرہ بن رہا ہے. یہ معاشرے کا بگاڑ ہے, اور بہت بری طرح مسخ شدہ چہرہ ہمارا جو ہے لوگوں کو دنیا میں دکھایا جا رہا ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. صحافی زندگی سے ہٹ کر حسنہ گھریلو زندگی کو کیسے مینج کرتی ہے؟ دیکھیں شازیہ, آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں بہت کوالٹیز دی ہیں, اور وہ کوالٹیز جو ہے کوئی بھی عورت ہے, ایک میں نہیں, کوئی بھی عورت جو جاب کرتی ہے وہ گھر کو بھی مینج کرتی ہے, بچوں کو بھی مینج کرتی ہے, اپنے کام کو بھی مینج کرتی ہے, اور بڑے انصاف کے ساتھ چلتی ہے. یعنی اگر اس کی فیملی ہے, شادی شدہ ہے, تو وہ بہت اچھے طریقے سے وہ اپنی زندگی کو آگے گزارتی ہے. اب اگر میں اپنی بات کروں تو میں, اگر آپ مجھے سنڈے کو دیکھیں تو میں ٹوٹلی ایک گھریلو خاتون ہوں جو صبح سے اٹھ کے اپنے گھر کی جھاڑ پوچھ شروع کرتی ہے, اور شام تک کھانا جو ڈشز گھر والے پسند کرتے ہیں وہ بنا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور روز کی روٹین کے مطابق دیکھا جائے تو صبح میرا بالکل خاتون اٹھ کے صبح ناشتہ بنانا ہے, ناشتہ بنا کے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, بھیج کے پھر مجھے اپنے کام کے لیے بھی آنا ہوتا ہے, اور دوپہر کے کھانے کے لیے ان کا بندوبست کر کے آتی ہوں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جب ہم کام کوئی حاوی نہ کرے نا اپنے سر پر تو کوئی کام مشکل نہیں ہے. میں ہر عورت کو بولوں گی کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے, دیکھیے ایک تو بلا ضرورت, اگر آپ کا ہسبینڈ اچھا کماتا ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے. پڑھائی کا مطلب ہر کسی نہیں کہ آپ جاب کریں, لیکن اگر آپ کو سمجھتی ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے, آپ کو بچوں کی نیڈ ہے, اور بچوں کی مطلب ضرورتیں پوری کرنے کی نیڈ ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کریں, ہسبینڈ کے ساتھ چل سکیں, تو پھر میں کہتی ہوں کہ پھر ایک دوست کی طرح اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیں, اپنے بچوں کی ایک بہترین ماں بن کر اس کا ساتھ دیں, اور اچھا کام کرے, گھر کا ماحول اچھا رکھے, اپنے گھر کا اور خود کو بھی خوش رکھے. اسی طرح جو ہے نا زندگی آگے چلتی بھی ہے, اور میرے خیال سے کوئی ٹینشن کیے بغیر انسان کام بھی بہت اچھا کر لیتا ہے. ٹیچنگ کی فیلڈ میں آئی سب سے پہلے, پھر آپ صحافت میں آئی, صحافت سے کالم نگاری میں, اب حسنہ کا فردر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے وہ ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے, ہمیشہ خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے, اور اپنے آپ کو نکھارتا ہے. ٹھیک ہے, میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں کالمسٹ سے اگر میں کہیں آگے جاؤں گی تو ایسا اینکر بنوں, اور اینکر میں ہوں اپنے ادارے کے اندر. ماشاءاللہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں ماشاءاللہ سے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے میں بڑی اسکرین پر آؤں اور اپنے کام کو جو میرے دل میں ہے, جو سوالات ہیں وہ لوگوں کے تک پہنچاؤں, یا ایسا ایک کام کروں کہ جو ہمیشہ لوگوں کے دماغ میں ایک چیز رہ جائے کہ یہ ایک تھی یا ہے جو کمال کی انسان تھی, اس نے لوگوں کے لیے بہترین کام کیا.
मैं ये नहीं बोलती कि मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मैं लोगों की खिदमत के लिए निकली हूँ, नहीं, मैं अपने लिए निकली हूँ। और हाँ, जब अपने लिए निकली, अपनी जरूरत के लिए निकली, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिमाग की जरूरत दूसरों के लिए भी है। जहाँ लोग बिल्कुल अपनी यूं कहें कि जो माशरे का जो लिहाज है उससे बिल्कुल अलग हटके चल रहे हैं, औरतें अलग रास्ते पे चल रही हैं। तो इस चीज को मैंने समझा कि नहीं, मैं कलम की सूरत उनको समझाऊं, और जो जो पढ़ती हैं वो माशाल्लाह काफी ये समझती हैं और काफी तब्दीली भी लाई उन्होंने जिंदगी में। तो ये एक चीज जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे में बढ़ती गई कि नहीं, मैंने अगर अपनी जरूरत के लिए निकली हूँ तो मैं औरों की भी जरूरत हूँ दिमागी लिहाज से, कि उनके दिमागों को क्लियर करूं, कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। अल्लाह ने आपको बड़ा प्यारा बनाया है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये एक ही दफा मिलती है, और हर रिश्ता अपनी एक कदर रखता है, और हर रिश्ते को ऐसी कदर दें कि उसे पता चले कि जब आप वहां ना हो तो उसको आपकी कमी का एहसास। अपने आज के प्रोग्राम में मैंने आपको जिस रोशन सितारे से मिलवाया वो है हुस्ना खटक। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि हुस्ना खटक का ये सफर हमेशा जारी रहे। इसके साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह ने के बाद।